सूरत अश-शम्स की तफ़सीर। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अश-शम्स मक्की सूरा है और इसका जो मौजू है, जो सब्जेक्ट है, वो नेकी और बदी का फ़र्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को समझाया है और फिर उनके अंजाम से अल्लाह ने डराया है कि जो इस फ़र्क को समझने से इनकार करते हैं, यानी कि जो नेकी और बदी में फ़र्क नहीं करते और नेकी की राह पर चलने से इनकारी हैं, तो उनको उनके अंजाम से डराया है। और इस सूरा का जो पहला हिस्सा है, इसमें सूरज और चाँद, दिन और रात के आने जाने और आसमान और ज़मीन की तख्लीक के बारे में बात हो रही है। जैसे कि पहली आयत से हम देखते हैं, वश्शम्सी व दुहाहा, सूरज और इसकी धूप की कसम। वाव जो है वो यहाँ पर कसम के मानों में आ रहा है। और ये जो लफ्ज़ दुहा है, इसका जो मानी है इससे मुराद सूरज की रोशनी और इसकी हरारत दोनों पर ये दलालत करता है, ये दोनों की तरफ ये जाता है। अगरचे अरबी ज़ुबान में इसके जो मारूफ़ यानी ज़्यादा जो आप कह लें फ़ेमस जो मानी है वो ये है चाश्त के वक्त, यानी कि दुहा को चाश्त का वक्त कहा जाता है। और वो कौन सा वक्त है? जब सूरज तुलू होने के बाद खासा बुलंद हो जाता है और उसकी रोशनी फैलती है, और इस वक्त को चाश्त का वक्त कहा जाता है। और फिर अगली आयत में है वल कमर इज़ा तलाहा, और चाँद की कसम जबकि वो इसके पीछे आता है, वन नहारी इज़ा जल्लाहा, और दिन की कसम जब वो सूरज को नुमाया कर देता है, और वल्लैली इज़ा यग़शाहा, और रात की कसम जब वो सूरज को ढांप लेती है। तो इन आयात में हम देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरज और चाँद के आने जाने, दिन और रात की तब्दीली के बारे में बात कर रहे हैं। और कुरान करीम भरा पड़ा है, पूरे कुरान करीम में आपको जगह जगह बहुत सारी आयात ऐसी मिलेंगी जो कायनात की तख्लीक के बारे में बात कर रही हैं, जो तब्दीलियाँ आती हैं कायनात में उसके बारे में बात होती है। जैसे सूरह यासीन की बड़ी खूबसूरत आयात हैं कि अल्लाह फरमाते हैं, व आयतुल लहुमुल लैलु नस्लहु मिन्हुन नहारा फ़इज़ा हुम मुज़लिमून, यानी इनके लिए निशानी है रात में, यानी तमाम इंसानों के लिए इस रात में निशानी है क्या? कि हम इससे दिन को खींच निकालते हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात में से दिन को खींच निकालते हैं और फिर दिन के ख़त्म होने पर जो है यका अंधेरा हो जाता है और हर चीज़ अंधेरे में डूब जाती है। फिर इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं वसू और वशम्सी तजरी ली मुस्तक़र्रिन लहा, यानी सूरज अपने ठिकाने पर पहुंचने के लिए रवां दवा है और ये नहायत गालिब और खूब जानने वाले अल्लाह का अंदाज़ा है। और फिर जो बात आती है कि अल्लाह फरमाते हैं वल कमरा क़द्दरनाहु, कि चाँद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं हत्ता कि वो खजूर के खोशे की पुरानी डंडी की तरह हो जाता है। और बात क्या है कि ना सूरज की ये मजाल है कि वो चाँद को पकड़ ले, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज चाँद को पकड़ ले फ़ौरन ही उसके पीछे आ जाए, और ना ही रात दिन से पहले आ सकती है। हर एक अपने अपने जो मिदार में, जिसे ऑर्बिट कहते हैं, हर एक अपने अपने ऑर्बिट में क्या है? तैर रहा है, तैरना। और यहाँ पे वर्ड जो आया है वो क्या है? वकुल्लुम फ़ी फ़लकी यस्बहून, और यस्बहून का जो अरबी में हम माना देखें लोग वही, तो उसमें क्या आता है कि तैरना, तस्बीह बयान करना, तेज़ी से दौड़ना, ये सारे माने। अब देखें हमें इन आयात से क्या पता चल रहा है कि सूरज और चाँद और ज़मीन अपने अपने ऑर्बिट्स में, ये तमाम के तमाम जो प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तैर रहे हैं। अच्छा जी, अगली आयत को देखते हैं वस्समाई वमा बनाहा, और कसम है आसमान की, वमा बनाहा यानी उस ज़ात की कसम जिसने उसे कायम किया, आसमान की, और फिर उस ज़ात की कसम जिसने उसे कायम किया। और बहुत सारी आयात में आप देखेंगे सुभान अल्लाह के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने आसमान को कैसे बनाया, किस तरह उसको बुलंद किया। कहीं कहीं पे आता है कि वो छत के तौर का काम दे रहा है और हिफाजत कर रहा है ना वो इंसानों की। अब आप देखें कि सूरज की जो रेज़ हैं उसमें कुछ हार्मफुल भी चीज़ें हैं जो इंसानों के लिए मतलब वो सही नहीं है, लेकिन क्या है कि आसमान की जो लेयर है वो उनको उस चीज़ से वो बचाव कर रही है।
پھر کہیں پہ آسمان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو یعنی سجا دیا ہے، جو قریب کا آسمان ہے یعنی دنیا والوں کے لیے اس میں خوبصورتی جو ستارے ہیں وہ رکھ دیے گئے ہیں۔ پھر اس میں کیا ہے بروج کی بات آتی ہے کہ اللہ نے بروج رکھے ہیں یعنی ان کو دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا ہے۔ اور پھر آگے بات آتی ہے جیسے سورۃ الحجر میں ہے آیت نمبر 16 اور 17 میں کہ وَحَفِظْنَاهَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہم نے انہیں ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا مگر جو چوری چھپے سنے تو اب کیا ہے اس کے لیے شہاب یعنی دیکھتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اسی طرح آسمان کے بارے میں سورہ لقمان کی آیت ہے آیت نمبر 10 خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آسمان کو پیدا کیا بغیر کسی ستون کے یعنی وداؤٹ اینی پلرز۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان میں سورہ ملک کی آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ فرماتے کوئی تم اس میں شگاف دیکھتے ہو آسمان کی تخلیق میں، سبحان اللہ۔ تو یہ بات ہے کہ یہاں پہ آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں، اس کی کریشن کے بارے میں بھی آپ کو a lot of آیات you will find in the قرآن۔ پھر اگلی آیت آ رہی ہے وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا۔ اور دیکھیں زمین کے بارے میں بھی دیکھیں آپ تو بہت ساری آیات آپ کو 38 جز میں بھی ملتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سورہ زخرف کی آیت ہے آیت نمبر 10، اس میں بڑی پیاری بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا یعنی مہد کا ورڈ آیا، مہد کا جو مطلب ہے جھولا بھی آیا، قرآن کریم میں ہی آیا جھولا، یعنی جھولا کیا ہے بچے کو جیسے وہ موو کر رہا ہے اور ساتھ بچے کو ہولڈ کیے ہوئے ہے، تو یہ مہد کا مطلب بچھونا بھی آ رہا ہے، جھولا بھی ہے۔ اور اس میں تمہارے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں تمہارے لیے اللہ نے راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پاؤ، سبل لعلکم تہتدون۔ اور پھر زمین کے بارے میں ہی ایک بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پہ اللہ نے تمہارے لیے چلنے کو اس کے جو اوپر والی اس کی جو لیئر ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے ہموار کیا۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ زمین کی کتنی لیئرز ہیں، سب سے اوپر والا جو اس کا پارٹ ہے اس کو وہ کرسٹ کہلاتا ہے، اور یہی جو کرسٹ ہے وہ ہمارے چلنے پھرنے کو اللہ نے اس کو آسان بنایا۔ پھر آگے بات آ رہی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسانی نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا یعنی اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا۔ اور یہاں پر ہموار کرنے سے کیا مراد ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا جسم عطا کیا، ایسے ہاتھ پاؤں اور دماغ کہ جس سے انسان اپنی انسانی زندگی بسر کرنے کے لیے اس کو بہترین طریقے سے استعمال میں لائے، اور اس کو دیکھنے، سننے، چھونے، چکھنے یعنی یہ جو سینسز ہیں وہ عطا کی، سبحان اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں، جیسے سورہ 3 میں بات آتی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یقیناً انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ پھر اسی طرح اسی سے ملتی جلتی بات سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَ وَبَدَأَ الْخَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، آیت نمبر 7 اور 8 اور 9 میں بات آ رہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز جو بھی پیدا کی اچھے طریقے سے بنائی، اور اس نے انسان کی جو تخلیق ہے وہ مٹی سے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی سے چلائی، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا اور اس میں روح پھونکی، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لیکن کیا ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکر ہے، قلیلا ما تشکرون، یعنی اللہ کی ان نعمتوں کو کیا ہے، اللہ کی نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی، کیا ہے اللہ نے سماعت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، دل دیے ہیں، لیکن اس سے کام لینے والے تھوڑے ہیں، قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم شکر گزار لوگ ہیں۔ سورہ روم کی آیت ہے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی اللہ کی فطرت اختیار کرو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو پیدائشی گنہگار یا برا نہیں بنا کر بھیجا، بلکہ اس کو سیدھی راہ اور دین فطرت یعنی سیدھی فطرت پر پیدا کیا، اور اس کی ساخت میں بھی کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ڈڑاپن نہیں رکھا۔ اسی طرح ہمیں حدیث کے الفاظ سے یہ بات پتہ چلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بچہ ایسا نہیں جو فطرت کے سوا کسی اور چیز پر پیدا ہوا ہو، پھر اس کے ماں باپ اسے کیا ہے، یعنی کہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے جانور کے پیٹ سے پورا کا پورا صحیح سالم بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم
ان میں سے کسی کا کان کٹا ہوا پاتے ہو؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اس آیت کی طرف جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ٹیلی کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تخلیق بنایا اور پھر اس کو ہر بدی اور برائی کا راستہ دکھایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو صحیح الفطرت، حنیف صحیح الفطرت پیدا کیا ہے، پھر شیاطین نے آ کر ان کو ان کے دین یعنی ان کے جو فطری دین ہے، جو نیچرل دین ہے، اس سے گمراہ کر دیا اور ان پر وہ چیزیں حرام کر دی جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھی، اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ان کو شریک کریں جن کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، یعنی کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا شیطان نے حکم دیا۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے، مسلم بھی اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں اس طرف ہمیں گائیڈنس دے رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ہے دین فطرت یعنی اس کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز رکھ دی ہے، جیسے ہم اگلی آیات میں دیکھتے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ چھوٹی سی سورہ ہے، سبحان اللہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اتنے بڑے بڑے جو سبجیکٹ ہیں وہ ڈسکس کر دیے ہیں، جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے بہترین تخلیق کی اور اس کے بعد اب کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اس کو انسپائر کر دیا، اس کے اندر میں نے یہ چیزیں رکھ دی کہ وہ برائی اور اچھائی کو سمجھ لے، وہ جانتا ہے۔ ہاں پھر ہوتا کیا ہے، وہ جانتے بوجھتے اس کو انکاری ہوتا ہے، یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ معروف ہے، اس کے اندر ہی اللہ نے یہ چیز ڈال دی ہے ہر انسان کے، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے بوجھتے اس کو جھٹلاتا ہے، اس سے کفر کرتا ہے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، ڈینائی کرنا، چھپاتا ہے، وہ سچائی کو چھپاتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے یہی بہترین طریقہ ہے۔ اب دین اسلام کیا ہے، ہر چیز آپ کو جو بیسٹ ہے آپ کی لائف کو مطلب لائف گزارنے کے لیے وہ بیسٹ چیزیں بتاتا ہے، ہر چیز میں بہتری ہے۔ کیا ہے دین اسلام روکتا ہے شراب نہیں پیو، تو اس میں کیا اچھائی ہے؟ آپ دیکھیں دنیاوی بھی نقصانات اور آخرت میں بھی نقصانات، دنیا میں بھی تو نقصان ہے، وہ ہارمفل ہے ہیلتھ کے لیے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی یہ ایک نیچرل چیزیں ہیں جو اللہ انسانوں کو بتاتا ہے کہ یہ ہے ہدایت کا راستہ، یہ تمہاری جو دنیا کی لائف ہے اس کی بقا کے لیے بھی، یعنی دنیا کی لائف کی جو بہتری ہے اس میں بھی یہی چیز آئے گی کہ وہ تم اللہ کی پیروی کرو تو ہی اس میں تم نجات پاتے ہو۔ نہیں، اللہ دنیا بھی بہتر کرتا ہے نا، یہ نہیں کہ اللہ ساری آخرت ہی کی بات کر رہا ہے۔ پھر یہی بات سورۃ الانسان میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یعنی ہم نے انسان کو جو ہے وہ دو راستے بتا دیے ہیں، خواہ وہ شکر کرے یا پھر وہ کافر بنے۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، یعنی جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت عطا کی، یعنی اس کو تخلیق کیا ہر چیز کو، پھر کیا ہے، پھر اس کو راہ دکھائی، یعنی اس کو ہدایت دی، اس کو راہ دکھائی۔ مثلاً آپ اینیملز کو دیکھ لیں، ہر جو حیوانات کی جو ہر قسم ہے، جو ہر ٹائپ ہے، اس کو اس کی ضرورت کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسپائر کر دیا، ان کو ان کی جو الہامی جو علم ہے وہ اس کے ڈال دیا ہے ان کے اندر، کہ مچھلی کو اپنے آپ سے تیرنا آتا ہے، پرندے کو اڑنا آتا ہے، شہد کی مکھی کو چھتا بنانا، اور اسی طرح پرندوں کو اپنا گھونسلہ بنانا۔ دیکھیں ذرا پرندوں کا جو آپ نیسٹ دیکھتے ہیں، کتنی محنت سے ایک تنکے سے جب ہم ان کو بنا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو عقل یہ ان کو یہ سمجھ دی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانی وجود بنایا اور پھر اس کو بھی الہامی علم دیا، اور یعنی اس کو شر اور خیر کی پہچان دی۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کو ہم دیکھتے ہیں جو صحیح مسلم اور امام احمد کی روایت سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا، خدایا میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاکیزہ کر، اور تو ہی بہتر وہ ہستی ہے جو اس کو پاکیزہ کرے، اور تو ہی اس کا سرپرست اور مولا ہے۔ تو بات یہ ہے
کہ اللہ ہی سے انسان کو تقوی اور تزکیہ نفس کی جو دعا ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اور بہرحال اللہ ہی کی توفیق پر یہ سب کچھ منحصر ہے کہ انسان کا پاک ہونا، اس کی نفس کا پاک ہونا، اور اللہ تعالیٰ زبردستی کسی نفس کو دباتا نہیں، یعنی کہ جب کوئی نفس کسی برائی پر تل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو تقوی اور تزکیہ، یعنی یہ جو اس کے اندر کی جو پاکی ہے اس سے محروم کر دیتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے، اپنے نفس کی گندگی میں وہ انسان پھر اس میں ہی ڈوبتا جاتا ہے۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 9 سے قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، یعنی فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا کون؟ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وقد خواب من دساہا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا، یعنی جس نے نیکی سے گریز کیا۔ اب دیکھیے زکاہا، جیسے ہم سورۃ الاعلیٰ میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر و اذکار کرنا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ وَيُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ الفاظ آئے ہیں سورۃ الاعلیٰ میں، یعنی اپنے گناہوں کو دور کرنے کے لیے صدقات و خیرات میں ہمیں بڑھنا چاہیے، اللہ کے ذکر اذکار میں بڑھنا چاہیے۔ نمازیں جو ہیں یہ بھی انسان کے گناہوں کو دھوتی ہیں، برائیوں کو دور لے جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تزکیہ نفس ہیں۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، یعنی یہاں پر اب تھوڑا سا موضوع چینج ہو گیا ہے، یہاں پر آگے جو جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اس قوم کا سب سے بڑا شقی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانع نہ ہونا، یعنی اس کو پانی پینے سے نہ روکنا۔ اچھا جی، ان آیات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ان قوموں کی کیا ہے۔ یعنی یہ قوم سمود کو یہاں پہ بطور نمونہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ ویسے تو جیسے ہم سورۃ الحاقہ میں دیکھتے ہیں سمود کی بات آتی ہے، عاد کی بات آتی ہے، تو یہ جو ہے ون آف دا نیشنز میں سے ہے جو ڈسٹروائے ہوئی، اور اس تباہ شدہ قوم کا علاقہ اہل مکہ سے قریب ترین تھا، یعنی شمالی حجاز میں اس کی تاریخی آثار آج بھی ملتے ہیں، جن سے اہل مکہ شام کی طرف اپنی تجارتی سفروں میں گزرا کرتے تھے، اور جاہلیت کے شعر میں جس طرح اسی قوم کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اہل عرب میں اس کی تباہی کا جو چرچا تھا وہ عام تھا۔ اب یہاں پر اس کی جو ڈیٹیل میں وہ یہ ہے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کو انہوں نے جھٹلایا جو ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور وہ اس جھٹلانے کی وجہ اور ان کی یہ سرکشی جو تھی یہ تھی، یعنی کہ ریزن کیا تھی کہ وہ اس فجور کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، یعنی اس برائی کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار تھے جس میں وہ مبتلا ہو چکے تھے۔ اس قوم کے بارے میں تفصیل آپ کو قرآن کریم کی اور بھی بہت ساری سورہز میں ملیں گی، جیسے سورۃ الاعراف، سورہ نمل، سورہ شعراء وغیرہ۔ اب اس میں جو تفصیل ہمیں ملتی ہے ان میں یہ ہے کہ سمود کے لوگوں نے حضرت صالح کو چیلنج دیا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی معجزہ پیش کرو۔ اس پر حضرت صالح نے ایک اونٹنی کو معجزے کے طور پر ان کے سامنے حاضر کر دیا اور ان سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ زمین پر جہاں چاہے گی پھر چرتی پھرے گی، ایک دن سارا پانی اس کے لیے مخصوص ہوگا۔ سورۃ القمر میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے، وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، یعنی ایک تقسیم ان میں دنوں کی تقسیم کر دی گئی، کیونکہ وہ اللہ کی اونٹنی تھی، وہ معجزے سے آئی تھی اور اس میں زبردست صلاحیت تھی، اور وہ سارا کا سارا پانی پی جاتی تھی ایک دن میں۔ اب یہاں پر کیا تھا کہ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی، اب اس کو تم تنگ نہیں کرو گے، یعنی جہاں چاہے وہ چرتی پھرے، اور ایک دن سارا پانی اس کے لیے مخصوص ہوگا اور دوسرا دن تم سب کے لیے، یعنی تمہاری اونٹنیاں اس سے پانی پئیں گے اور تمہارے جانوروں کے لیے رہے گا۔ اگر تم نے اس کو ہاتھ لگوایا تو یاد رکھو کہ تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ اور اس پر وہ کچھ مدت تک ڈرتے رہے، یعنی کچھ مدت تک تو وہ ٹھیک رہا کام۔ پھر انہوں نے اپنے سب سے زیادہ شریر اور سرکش سردار کو پکارا کہ اس اونٹنی کا قصہ تمام کر دے، اور وہ اس کا ذمہ لے کے اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے آیت میں بات ہو رہی ہے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، یعنی انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔
فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، آخر کار ان کی گناہوں کی پاداش میں یعنی گناہوں کی وجہ سے ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو زمین میں خاک کے جیسے ملا دیا، یعنی ہموار کر دیا۔ یعنی یہاں پہ ڈیٹیل آتی ہے کہ اونٹنی کو مارنے کے بعد سمود کے لوگوں نے حضرت صالح سے کہا کہ اب لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے۔ تو اس پر سورہ ہود میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت صالح نے ان سے کہا 3 دن اپنے گھروں میں رہو اور مزے کر لو، اس کے بعد عذاب آ جائے گا اور ایسا ہے کہ یہ پھر تم سے ٹلے گا بھی نہیں، اور یہ ایسی تنبیہ ہے کہ جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ تو یہ سورہ ہود میں بھی ہمیں یہ آیت ملتی ہے، یعنی کہ 3 دن کے بعد، یعنی جیسے ہی انہوں نے اونٹنی کو مارا اس کے 3 دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور آخری آیت ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے بادشاہوں اور یہاں کے حکومتیں ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے جیسا نہیں ہے، یعنی کسی قوم کے خلاف کوئی وہ قدم اٹھانے کے وقت یہ سوچنے پر وہ مجبور نہیں ہے کہ اس کے جو اقدام ہے، یہ جو اسٹیپ لیا ہے یا ان کو ڈسٹروائے کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یعنی اس کا اقتدار سب سے اوپر ہے، سب سے بالا تر ہے، اور اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ He has power on all، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پورے قرآن کریم میں ہم جگہ جگہ یہ بات پاتے ہیں کہ وہ ہر ایک چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، اس کی پاور ہے، اور اسے کوئی اس چیز کا اندیشہ نہیں کہ سمود کی حامی کوئی ایسی طاقت یا کوئی اور اس سے بدلہ لینے کے لیے آئے گی۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ قیامت کے روز کیا ہوگا، صرف اور صرف اللہ کی بادشاہت، لمن الملک اليوم، جیسے آیت میں بھی آتا ہے قرآن کریم میں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یعنی اس دن کس کی حکومت، کس کی بادشاہت، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو جی یہ رہی سورہ شمس کی تفسیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔